अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नॉवल सीक्रेट हैंड्स के तीसरे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाक और फाइटिंग से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सिंघी तेज तेज चलता हुआ एक कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। दरवाजे के पास दो मुसल्लह आदमी मुस्तैद खड़े थे। उसे देखकर इन दोनों ने उसके एहतराम में गर्दनें झुका दी। क्या वह होश में है? सिंघी ने इन दोनों को बारी बारी देखते हुए गड़ा कर कहा। यस बॉस, उसे अभी होश आया है। एक आदमी ने इस बात में सर हिलाकर कहा तो सिंघी सर हिलाकर आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये दरमियाने साइज का एक कमरा था, जिसकी छत पर एक बल्ब रोशन था। कमरे में दीवार के साथ एक कुर्सी पड़ी हुई थी, जिस पर एक उधेड़ उम्र आदमी रस्सियों से बुरी तरह से बंधा हुआ था। इस आदमी ने मैला कुचला लिबास पहन रखा था। इसके बाल और दाढ़ी मूंछें झाड़ झंकार की तरह बड़ी हुई थी। पहली नजर में ही वो भिखारी जैसा मालूम हो रहा था। दरवाजा खुलते और सिंघी को अंदर आते देखकर वो चौंक पड़ा। उसकी आंखों में बला का खौफ था। सिंघी आगे बढ़ा और इस बूढ़े के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मुझे इस तरह यहाँ लाकर क्यों बांधा गया है? बूढ़े ने सिंघी की तरफ खौफनाक नजरों से देखते हुए कहा। तुम ब्लैक कोबरा हो। इस साल पहले तुम स्पेशल सिक्योरिटी सेंटर के चीफ रह चुके हो। सिंघी ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसके चेहरे की तरफ तेज नजरों से देखते हुए इंतहा घबराहट भरे लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में बदस्तूर खौफ की आमेज़श थी। सिंघी ने दाएं तरफ रखी हुई खाली कुर्सी उठाई और उसके सामने रखकर उस पर बैठ गया। अपने बारे में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे चंद सवालों के सही सही जवाब दो। तुमने अगर मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए तो ना सिर्फ तुम आजाद कर दिए जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे हालात सुधारने के लिए एक बड़ी रकम भी दूंगा। सिंघी ने कहा। रकम? ओ, तुम मुझे रकम दोगे? कितनी? बूढ़े ने चूम कर कहा। रकम का सुनकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई थी। बहुत बड़ी रकम, वो भी डॉलरों में। सिंघी ने कहा तो बूढ़े की आंखों की चमक में और ज्यादा इजाफा हो गया। डॉलरों के लिए मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बूढ़े ने जल्दी से कहा। मैं जानता हूँ ब्लैक कोबरा के कार रेस्टोरेंट में ना सिर्फ तुम अपने बीवी बच्चों को खो चुके हो, बल्कि तुम अपनी एक टांग से महरूम हो चुके हो। टांग के टूटने की वजह से तुम्हें अपनी सर्विस से महरूम होना पड़ा था। तुम्हारी हालत इसी गम का नतीजा है जो तुमने पिछले 1 साल से खुद को अलग रखा हुआ है। सिंघी ने कहा। हाँ, मैं इसी गम से निढाल हूँ। इस एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। ब्लैक कोबरा ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा। अब तुम्हारी जिंदगी में एक मौका आया है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटे से काम के एवज 10 से 20 हजार डॉलर दे सकता हूँ। सिंघी ने कहा। ओह, क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? ब्लैक कोबरा ने चौंक कर कहा। हाँ, सिंघी ने कहा। क्या चाहते हो मुझसे? 10-20 हजार डॉलरों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहोगे तो मैं अपना सर भी काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ब्लैक कोबरा ने लड़सते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए। सिंघी ने मुस्कुराकर कहा। तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते इस वक्त रुपया मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। मैं हजारों लाखों का मकरूज हूँ। मेरी हालत के बावजूद कर्जदारों ने मेरी जिंदगी जीर्ण कर रखी है। कहा मैं बोतलों की बोतलें खाली कर जाता था और अब की नौबत है कि मैं एक एक घूंट के लिए तरसता रहता हूँ। ब्लैक कोबरा ने कहा। आज के बाद तुम शराब के लिए बिल्कुल भी नहीं तरसोगे। बहरहाल ये बताओ, तुम्हारे दिमाग की क्या पोजीशन है? सिंघी ने पूछा। दिमाग? क्या मतलब? ब्लैक कोबरा ने चौंक कर कहा। मेरा मतलब है कि तुम हर वक्त शराब के नशे में धुत रहते हो। कहीं ऐसा ना हो कि शराब ने तुम्हारे दिमाग को डल कर दिया हो और जो बातें मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो तुम्हें याद ही ना है। सिंघी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। ओह, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें जिस्मानी तौर पर बूढ़ा और कमजोर दिखाई दे रहा हूँ, मगर मेरा दिमाग पहले जैसा मजबूत और इंतहाई ताकतवर है। पुरानी से पुरानी बातें मुझे इस तरह याद हैं जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में फीड हो। ब्लैक कोबरा ने कहा। गुड। तुम चूंकि दोस्ताना माहौल में बात कर रहे, इससे मैं तुम्हारे साथ आजादाना माहौल में बात करूंगा। सिंघी ने उठते हुए कहा। उसने आवाज देकर दरवाजे के बाहर खड़े एक आदमी को अंदर बुलाया। इसे खोलकर अंदर सिटिंग रूम में ले आओ। सिंघी ने इससे कहा और कमरे से चलता निकलता गया। सिटिंग रूम में आकर उसने एक मुलाजिम को डीप फ्रीजर से बेहतरीन शराब की बोतलें और ग्लास लाने के लिए कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मुलाजिम ने इसी वक्त शराब की 4 बोतलें और 2 ग्लास लाकर मेज पर रख दिए। थोड़ी देर में उसका आदमी ब्लैक कोबरा को लेकर आ गया। मेज पर पड़ी शराब की बोतलें देखकर ब्लैक कोबरा की आंखें चमक उठी। ओह, क्या ये मेरे लिए है? ब्लैक कोबरा ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बैठो। सिंघी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा और ब्लैक कोबरा उसके सामने सोफे पर टांगे फैलाकर बैठ गया। वो हिर्स भरी नजरों से बोतलों की तरफ देख रहा था। जैसे उसका बस न चल रहा हो, वो एक साथ ही वो बोतलें उठाकर अपने मुंह से लगा ले। ब्लैक कोबरा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने आज तक कहां कहां और किन किन मकामात पर सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम दिए हैं? सिंघी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे सब याद है। ब्लैक कोबरा ने बोतलों से नजर हटाए बगैर कहा। गुड, मुझे तफसील बताओ। मैं तुमसे हर उस मुकाम के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ जहाँ तुम्हें खसूसी तौर पर ड्यूटी करने के लिए भेजा गया था।
وہ مقام حساس ادارے ہوں یا عام ادارے، مجھے ایک ایک مقام کی تفصیل بتاؤ، سنگھی نے کہا۔ اور تو تم نے اسی لیے مجھے یہاں بلایا ہے، بلیک کوبرا نے پہلی بار چون کر کہا۔ سنگھی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر پہلے مجھے 2 گھونٹ لینے دو۔ تمہارے آدمی مجھے سڑک سے زبردستی اٹھا کر لائے تھے اور یہاں لا کر مجھے باندھ دیا گیا تھا۔ میں کمزور بھی ہوں اور پیاس سے میرا حلق بھی خشک ہو رہا ہے۔ مجھے اپنا گلا تر کر لینے دو، پھر میری زبان کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنے لگے گی۔ چلموں کے تکوں کے بعد بلیک کوبرا نے کہا، وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا جیسے شراب پینے کے لیے وہ مرا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے پی لو، مگر اتنی مت پینا کہ تمہارے ہوش و حواس گم ہو جائیں، سنگھی نے کہا۔ بے فکر رہو، یہ 4 بوتلیں تو میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں 10 بوتلیں بھی چڑھا کر آؤٹ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم شاید نہیں جانتے مجھے، شراب پینے کے بعد ہی میرا دماغ کھلتا ہے۔ شراب میں دماغ کی بیٹریاں چارج کرنے کا بہترین ٹانگ ہے، ورنہ تو میرے دماغ کا فیوز اڑا رہتا ہے، بلیک کوبرا نے کہا۔ اوکے پی لو، سنگھی نے کہا، اور بلیک کوبرا نے جھپٹ کر میز پر پڑی ہوئی ایک بوتل یوں اٹھا لی جیسے گدھ گوشت پر جھپٹتا ہے۔ بوتل کھلی ہوئی تھی، اسے چمکتی آنکھوں سے بوتل کی طرف دیکھا اور پھر منہ سے بوتل لگا لی۔ دوسرے لمحے وہ یوں گٹا گٹ پیتا چلا گیا جیسے صدیوں کا پیاسا اور شراب کی بجائے مشروب پی رہا ہو۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ساری بوتلیں خالی کر دی۔ اس نے بوتل میں ایک قطرہ تک نہیں چھوڑا تھا۔ بوتل خالی کرتے ہی اس نے اس میز پر رکھا اور دوسری بوتل اٹھا لی۔ دوسری بوتل ابھی اس نے منہ سے لگائی، اسے بھی گٹا گٹ خالی کرتا چلا گیا۔ اسے تیز شراب بغیر برف اور سوڈے کے اس طرح پیتے دیکھ کر سنگھی کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ بلیک کوبرا شراب کا رسیا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک بوتل خالی کرتا رہا، یہاں تک کہ میز پر موجود 4 بوتلیں خالی ہو گئیں۔ 4 بوتلیں چڑھانے کے باوجود اس نے ایک ڈکار تک نہیں لیا تھا۔ اس کی نظر ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جیسے وہ اور بوتلیں تلاش کر رہا ہو۔ بس یہی 4 بوتلیں تھی تمہارے پاس، بلیک کوبرا نے سنگھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کم تھی، سنگھی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ان 4 بوتلوں سے کیا ہوتا ہے، اسے تو ابھی میری داڑھ بھی گیلی نہیں ہوئی، بلیک کوبرا نے منہ بنا کر کہا۔ حیرت ہے، 4 بوتلیں پی کر بھی تمہاری داڑھ گیلی نہیں ہوئی، پھر تمہارا پیٹ کتنی بوتلوں سے بھرتا ہوگا، سنگھی نے کہا۔ تم میرے سامنے ایسی 20 بوتلیں بھی رکھ دو تو میں وہ بھی اسی طرح پی جاؤں گا، بلیک کوبرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میرے پاس یہی 4 بوتلیں تھی، تم میرے سوالوں کے جواب دو، میں تمہارے لیے اور شراب منگوا لوں گا، سنگھی نے سر جھٹک کر کہا۔ منگوا لوں گا نہیں، منگواؤ، میرے لیے 10 بوتلیں اور منگواؤ، بلیک کوبرا نے کہا۔ 4 بوتلیں تمہارے دماغ کی ریچارجنگ کے لیے کافی ہیں، تمہارے بولنے تک باقی بوتلیں بھی آ جائیں گے، سنگھی نے کہا۔ ہاں واقعی دماغ تھوڑا بہت تو چارج ہو ہی گیا ہے، تم کسی ملازم کو بلا کر بوتلیں لانے کے لیے بھیج دو، پھر میں جو پوچھو گے بتا دوں گا، بلیک کوبرا نے کہا۔ سنگھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک اور ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اسے مزید بوتلیں لانے کا حکم دیا۔ اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے تم، ملازم کے جانے کے بعد بلیک کوبرا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ان مقامات کے بارے میں بتاؤ جہاں جہاں تم نے سیکیورٹی دی تھی، سنگھی نے کہا۔ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، تم جس مقام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس کی بات کرو، بلیک کوبرا نے کہا۔ گڈ، خاصے ذہین ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کسی اہم مقام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنگھی نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ شراب پینے کے بعد میرے دماغ کی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں، اب ان کی چارجنگ ہو گئی ہے، اس لیے میں اتنا سمجھ بول رہا ہوں کہ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو، بلیک کوبرا نے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں لا کے میں نے غلطی نہیں کی، سنگھی نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، میرے ساتھ ہاتھ ملانے والا ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے، بلیک کوبرا نے کہا۔ 01 لیبارٹریوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، سنگھی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک کوبرا بری طرح سے چونک پڑا۔ اوہ، تو تم 01 لیبارٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، بلیک کوبرا نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تمہارا چکنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس لیبارٹری سے بخوبی واقف ہو، سنگھی نے کہا۔ ہاں، میں وہاں بھی ڈیوٹی دے چکا ہوں، بلکہ میری آخری اور طویل ڈیوٹی 01 لیبارٹری کی حفاظت کے لیے ہی تھی، بلیک کوبرا نے کہا، اور سنگھی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ گڈ شو، بتاؤ کہاں ہے وہ لیبارٹری، تم نے وہاں کہاں ڈیوٹی دی تھی، لیبارٹری کے اندر یا باہر، سنگھی نے کہا۔ دونوں جگہ، لیبارٹری کے اندر بھی اور لیبارٹری کے باہر بھی، بلیک کوبرا نے کہا۔ پھر تو تم لیبارٹری کے ایک حصے سے واقف ہو گئے، سنگھی نے کہا۔ ہاں، بلیک کوبرا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا تم اس لیبارٹری کے تمام راستوں سے واقف ہو، سنگھی نے پوچھا۔ بالکل، میں سب راستوں سے واقف ہوں، تمام راستوں سے بھی اور کئی خفیہ راستوں سے بھی، بلیک کوبرا نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا لیبارٹری اسی شہر میں ہے، سنگھی نے کہا۔ نہیں، بلیک کوبرا نے کہا۔ تو کہاں ہے، سنگھی نے پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم اس لیبارٹری کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارا تعلق کس ملک سے ہے اور تم کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو، بلیک کوبرا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سنگھی نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے، میں اس ملک کا وفادار شہری ہوں، 01 لیبارٹری کی اس ملک کے لیے کس قدر اہمیت ہے اور لیبارٹری پاکیزہ کے مفادات کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، اسے میں بخوبی واقف ہوں، یہ پاکیزہ کا اہم راز ہے، اس راز کو بھلا میں تمہارے سامنے کیسے اوپن کر سکتا ہوں، بلیک کوبرا نے کہا۔ اس کے لیے میں تمہیں ڈالر بھی تو دے رہا ہوں، سنگھی نے کہا۔ کتنے ڈالرز، بلیک کوبرا نے کہا۔ 10,000 ڈالر، سنگھی نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر بلیک کوبرا بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنا بڑا قومی راز اور اس کے لیے صرف 10,000 ڈالر، اچھا مذاق ہے، بلیک کوبرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ 20,000 ڈالر، سنگھی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے، بلیک کوبرا نے اس سے پوچھا۔
ریڈ ڈیول، سنگھی نے کہا۔ ریڈ ڈیول یعنی سرخ شیطان۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، سرخ شیطان کم از کم پاکیزگی سے تو تعلق نہیں رکھتا، بلیک کوبرا نے کہا۔ ہاں، میرا تعلق ایکریمیا سے ہے، سنگھی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اوہ، تو تم ایکریمی جاسوس ہو، بلیک کوبرا نے کہا۔ دیکھو بلیک کوبرا، تم خواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم 01 لیبارٹری کے بارے میں جانتے ہو۔ میں چاہوں تو تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر تم سے سب کچھ اگلوا سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے $1 بھی نہیں دینا پڑے گا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں شدید ترین اذیتیں دے کر عبرتناک موت بھی مار سکتا ہوں، مگر تم چونکہ پہلے سے ہی مرے ہوئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے معاملات یہی حل ہو جائے۔ تو مجھے میرے مطلب کی معلومات مہیا کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم بھی دے سکتا ہوں، سنگھی نے کہا۔ تمہیں مجھ سے صرف معلومات ہی درکار ہیں یا میرے ساتھ لیبارٹری میں بھی جانا چاہتے ہو؟ بلیک کوبرا نے کہا، اور سنگھی بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ سنگھی نے کہا۔ بالکل، کیوں نہیں لے جا سکتا؟ میں تمہیں بتایا ہے نا کہ میں لیبارٹری کے تمام خفیہ راستوں کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں اس لیبارٹری کے خفیہ راستہ بھی جانتا ہوں جس کے بارے میں سوائے لیبارٹری کے انچارج کے دوسرا کوئی نہیں جانتا، بلیک کوبرا نے کہا۔ بہت خوب، تم تو واقعی بڑے کام کے آدمی معلوم ہو رہے ہو، سنگھی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کام کا آدمی ہوں تو مجھے کام کے مطابق رقم بھی ملنی چاہیے، بلیک کوبرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بولو کتنا معاوضہ لوگے اس کام کا؟ سنگھی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس بات کا فیصلہ میں تمہارے کام کی نوعیت دیکھ کر ہی کر سکتا ہوں، کہیں تمہارا ارادہ اس لیبارٹری کو اڑانے کا تو نہیں ہے، بلیک کوبرا نے کہا۔ او نہیں، میں لیبارٹری کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، سنگھی نے فوراً کہا۔ تو کیا وہاں سے کسی سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتے ہو؟ بلیک کوبرا نے کہا، اور سنگھی اس شرابی نظر آنے والے بوڑھے بھکاری جیسے آدمی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی توقع سے کہیں زیادہ چلاک اور تیز معلوم ہو رہا تھا۔ نہیں، میرا اور بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، سنگھی نے کہا۔ تب پھر تم اس لیبارٹری میں بننے والے میزائلوں کے ایندھنوں کے سیمپل حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ سیمپلوں کو اپنے ملک میں لے جا کر چیک کر سکو کہ پاکیزہ کس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے، بلیک کوبرا نے کہا، اور سنگھی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بلیک کوبرا واقعی وہ نہیں تھا جو دکھائی دے رہا تھا، وہ بے حد زیادہ ذہین اور خطرناک ترین انسان معلوم ہو رہا تھا۔ اب تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، مجھے اس لیبارٹری سے صرف ایک خاص ایندھن کا سیمپل حاصل کرنا ہے، سنگھی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ سیمپل G63 کا ہے، بلیک کوبرا نے بڑے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ G63 کا سن کر سنگھی بری طرح سے اچھل پڑا۔ وہ بلیک کوبرا کی طرح ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے بلیک کوبرا انسان کے بجائے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے G63 کا سیمپل ہی درکار ہے؟ سنگھی نے اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری میں کتنے سیکشنز ہیں اور وہاں کیا کام ہوتا ہے میں سب جانتا ہوں، اور سب سے زیادہ اہمیت G63 کو ہی دی جاتی ہے۔ G63 کا فارمولا اس فارمولے سے بنایا گیا ایندھن ایسا ایندھن ہے جس کے بارے میں اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو پوری دنیا کے ایجنٹس اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں امٹ آئیں، بلیک کوبرا نے کہا۔ حیرت ہے، اس لیبارٹری کے بارے میں تم اس قدر جانتے ہو، اس کے باوجود تم اس طرح کھلے عام پھر رہے ہو، سنگھی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ سب مجھے محض شرابی اور احمق سمجھتے ہیں، میں نے خود کو جان بوجھ کر اس نقاب کے پیچھے چھپا رکھا ہے، بلیک کوبرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہر اب جب کہ تم کھل ہی گئے ہو تو سنو، میں واقعی G63 کا سیمپل اور فارمولا حاصل کرنا چاہتا ہوں، سنگھی نے کہا۔ اور یہ دونوں کام میری مدد کے بغیر تم نہیں کر سکتے، بلیک کوبرا نے کہا۔ کرنے کو تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کام کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتا ہوں، سنگھی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، مگر اس کام کے لیے تمہیں $2 مجھے دینے پڑیں گے، 1 لاکھ اور ایڈوانس، اور $1 لاکھ کام پورا ہونے کے بعد۔ بس اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بحث نہیں کرنا، جو میں نے طے کرنا تھا کر دیا۔ 2 لاکھ کا مطلب 2 لاکھ ہوتا ہے، بلیک کوبرا نے سنگھی کا منہ کھلتے دیکھ کر کہا۔ اوکے، مجھے منظور ہے، سنگھی نے سوچ کر کہا۔ تو ملاؤ ہاتھ، بلیک کوبرا نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور سنگھی ایک طویل سانس لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مسافر کے لیے بلیک کوبرا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ عمران سنگھ آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بے آواز گولیوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ درخت کے پیچھے صرف ایک ہی آدمی تھا جو اس پر فائرنگ کر رہا تھا، اگر وہاں کوئی اور ہوتا تو شاید عمران پر مختلف اطراف سے فائرنگ شروع ہو جاتی۔ ادھر ادھر اچھل کر خود کو گولیوں سے بچاتے ہوئے عمران نے جیب سے فوراً اپنا پسٹل نکال لیا، پھر سے جم لگاتے ہوئے کلا بازی کھائی اور ساتھ ہی اس نے درخت کی طرف فائر کر دیا جہاں وہ آدمی چھپا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اسے تیز چیخ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اس نے ریوالور گرتے دیکھا۔ عمران کلا بازی کھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس نے ایک نقاب پوش کو درخت کے پیچھے سے نکل کر کوٹھی کے پیچھے والے حصے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے چیخ کر کہا، مگر نقاب پوش بجلی کی سی تیزی سے اڑا جا رہا تھا۔ عمران نے فوراً اس پر فائرنگ کر دی۔ تھرتھراہٹ کی آواز کے ساتھ نقاب پوش کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر گرا اور لڑکھڑاتا چلا گیا۔ عمران نے ان کی ٹانگوں پر گولیاں ماری تھیں۔ اسے گرتے دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ کون ہو تم؟ عمران نے اس کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر مشین پسٹل اس کی طرف کرتے ہوئے کڑا کر کہا۔ میں نقاب پوش نے بری طرح تڑپتے ہوئے کہا۔ عمران نے جھک کر ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے نقاب نوچ لیا تھا۔ اس کا چہرہ نیا تھا مگر وہ شکل و صورت سے بدمعاشی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ بکرے کی طرح منمنانا چھوڑو اور اپنا نام بتاؤ، عمران نے غصے لہجے میں کہا۔ انتھونی، میرا نام انتھونی ہے، اس نے تکلیف زدہ انداز میں کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا،
تم مجھے گولی مار دو، اس نے کہا۔ گولی تو میں تمہیں مار ہی دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں مجھے اس بارے میں بتانا ہوگا، کیا تم پروفیشنل کلر ہو؟ عمران نے کھڑا کر کہا۔ ہاں، اس نے کہا۔ کیا تم نے اس کوٹھی میں تمام لوگوں کو ہلاک کیا ہے؟ عمران نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ ہاں، سب ختم ہو گئے ہیں، میں نے سب کو ختم کر دیا ہے، انتھونی نے سر زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ کیوں ہلاک کیا ہے تم نے سب کو؟ بولو، کس نے کہا تھا تمہیں سب کو ختم کرنے کے لیے؟ بولو ورنہ۔ عمران نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں بھیانک حشر کر دوں گا، بولو جلدی کرو۔ عمران نے اس کے پہلو میں زوردار ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم مجھے گولی مار دو مجھے، اسے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے کھڑا کر اپنا پیر اس کے سینے سے اٹھا کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس لمحے اس نے بوٹ کا اگلا سرا اس کی گردن کی ایک رگ پر رکھ کر موڑ دیا، جیسے انتھونی کی گردن کی کھال سمٹی اور اس کی رگ مخصوص انداز میں دبی۔ وہ کڑکڑاتا ہوا اس بری طرح تڑپنے لگا جیسے اسے کسی کن چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ بولو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بولو، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ جواب دو ورنہ، عمران نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ میری گردن میں مر جاؤں گا، پیر ہٹاؤ، فار گاڈ سیک، میری گردن سے پیر ہٹاؤ۔ انتھونی نے بری طرح سے ہاتھ پیر مارتے ہوئے کہا۔ اس دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا منہ کھولنا پڑے گا، عمران نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا۔ میں یہ دردناک عذاب برداشت نہیں کر سکتا، پلیز ہٹاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، انتھونی تڑپتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، عمران نے اس کی گردن پر پیر کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہڈسن نے بھیجا ہے، اس نے کہا۔ کون ہڈسن؟ کون بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ عمران نے کہا۔ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ کوٹھی میں موجود تمام افراد کو قتل کر دو، انتھونی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے صرف اس کوٹھی کا بتایا گیا تھا، انتھونی نے کہا۔ کتنے افراد کو قتل کیا ہے تم نے یہاں؟ عمران نے کہا۔ 7 افراد، سب کے سب ملازم تھے، اس نے کہا۔ انہیں ہلاک کر کے تم اب تک یہاں کیوں رکے ہوئے تھے؟ عمران نے کڑا کر کہا۔ میں باہر گیٹ کی طرف جا رہا تھا تاکہ گیٹ پر موجود گارڈ کو اندر بلا سکوں، مگر پھر اچانک میں نے درخت کی شاخیں ہلتی دیکھی تو میں درخت کے پیچھے چھپ گیا، تم اندر آئے تو میں نے تم پر فائرنگ کر دی، مگر تم حیرت انگیز طور پر بچ گئے، حالانکہ مجھے اپنے نشانے پر ناز ہے۔ انتھونی نے کہا۔ کیا تمہارا مقصد اس کوٹھی کے افراد کو قتل کرنا ہی تھا؟ عمران نے اس کی گردن پر قدرے دباؤ بڑھا کر کہا۔ ہاں، مجھے صرف کوٹھی کے مکینوں کو قتل کرنے کا ہی حکم دیا گیا تھا، اسے تڑپتے ہوئے کہا۔ ہڈسن کا حدود و اربا کیا ہے؟ کون ہے؟ اور وہ اس نے تمہیں یہاں قتل و غارت کا حکم کیوں دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہڈسن اوریگا بار کا نیا مینیجر ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوریگا بار کا مینیجر تو کرامیٹ تھا، اس کا کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ کسی نے اسے ہلاک کر دیا تھا، اس کی لاش ہوٹل گرین سٹار کے پارکنگ ایریا میں موجود اس کی کار سے ملی تھی، انتھونی نے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ کرامیٹ کو ان دونوں غیر ملکیوں نے ہی ہلاک کیا ہوگا۔ عمران نے اسے چند مزید سوالات کیے اور پھر ان کے جواب سن کر اس نے انتھونی کی گردن کی رگ پوری قوت سے مسل دی۔ انتھونی یکباری بری طرح سے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پیشہ ور قاتل تھا، اس کوٹھی میں بھی اس نے 7 قتل کیے تھے، اس لیے عمران نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ انتھونی کو ہلاک کرنے کے بعد عمران نے گیٹ کے پاس جا کر چھوٹا گیٹ کھولا اور گارڈ کو اندر بلا لیا، جو بری بے چینی اور پریشانی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران نے اسے انتھونی اور وہاں ہلاک ہونے والوں کے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمران نے ڈاکٹر انور نثار کی پوری کوٹھی چھان ماری، مگر ڈاکٹر انور نثار وہاں نہیں تھا۔ کوٹھی میں ہلاک ہونے والے افراد کوٹھی کے ملازمین تھے، کوٹھی کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا تھا۔ عمران نے انتھونی کی تلاشی لی، مگر اس کی جیب سے بھی سوائے اس کی ذاتی چیزوں کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ عمران کو حیرانی ہو رہی تھی کہ ہڈسن نے آخر کوٹھی کے ملازمین کو ہلاک کرنے کے لیے پیشہ ور قاتل کو کیوں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر انور نثار کوٹھی میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ ہڈسن نے قتل کر کے ڈاکٹر انور نثار کو ہی ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہو، سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جاتا، مگر مسئلہ یہی تھا کہ ہڈسن ڈاکٹر انور نثار کو ہلاک کیوں کرانا چاہتا تھا۔ معاملہ عجیب و غریب انداز میں الجھتا جا رہا تھا۔ اب کرامیٹ اور ان 2 غیر ملکیوں سے عمران کو زیادہ ڈاکٹر انور نثار کی فکر لاحق ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیبارٹری سے جو سامان اور جو سیمپل غائب تھے، ان کے بارے میں ڈاکٹر انور نثار ہی بتا سکتا تھا۔ پچھلے کئی روز سے نہ لیبارٹری میں گیا تھا اور نہ ہی اپنی رہائش گاہ میں آیا تھا۔ عمران کی نظر میں ڈاکٹر انور نثار کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اگر ڈاکٹر انور نثار غدار تھا تو پھر اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ غیر ملکی عناصر کے ساتھ دوبارہ لیبارٹری میں جانے کی کوشش کرتا۔ G6 جیسے دوسرے ایندھن بھی پاکیزہ کے لیے کم اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اگر دشمن اسی لیبارٹری کو اڑا دیتے تو اس پاکیزہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ڈاکٹر انور نثار جس طرح لیبارٹری کے ہر حصے میں گھومتا پھرتا تھا، اسے یقیناً تمام خفیہ راستوں کا بھی علم ہو سکتا تھا، اور وہ لیبارٹری میں تیار ہونے والے ایندھنوں کے سیمپلوں کے ساتھ ساتھ ان کے فارمولوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اور چونکہ وہ بھی اس لیبارٹری کا سائنسدان تھا، اسے بھی لامحالہ کئی فارمولوں کا علم ہوگا۔ اگر دشمن کو وہ سیمپل دے سکتا تھا تو اپنے مفاد کے لیے وہ ان فارمولے بھی مہیا کر سکتا تھا۔ Gp6 کا فارمولہ ایسا تھا جس کے لیے پوری دنیا کی ایجنسیاں حرکت میں آ سکتی تھیں۔ ابھی تک عمران کی تمام تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر انور نثار ہی اس کے سامنے آیا تھا، تمام ثبوت اس کے خلاف تھے اور وہ خود غائب تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر انور نثار کے روابط کرامیٹ اور ہڈسن جیسے کرائم پیشہ افراد سے تھے تو پھر ہڈسن اور اس طرح
قتل کرانے کے لیے پیشہ ور قاتل کیوں بھیجا گیا؟ وہ اس معاملے میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ چاچا اس نے ہڈسن کو ہی ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران نے گارڈ کو پولیس بلانے کی ہدایت کی اور پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوریکا بورڈ جانے سے پہلے وہ اپنے ساتھ ٹائیگر کو لینا چاہتا تھا، جو اس سلسلے میں پہلے ہی اس کے کہنے پر کام کر رہا تھا۔ ٹائیگر کو یقیناً کرامٹ کی ہلاکت کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس کی جگہ کسی ہڈسن نے لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹائیگر نے اور بھی معلومات حاصل کر رکھی ہوں، اس لیے عمران اوریکا باد جانے کے بجائے رانا ہاؤس میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر جوزف اور جوانا کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ عمران نے ان سے چند باتیں کی اور پھر وہ ایک کمرے میں آ گیا۔ اس نے جوزف کو ٹرانسمیٹر لانے کے لیے کہا۔ سلام میں جوزف ٹرانسمیٹر لیا اور عمران ٹائیگر کو کال کرنے لگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے رابطہ ٹائیگر سے ہو گیا۔ اوہ باس، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوور سلام و دعا کے بعد اسی طرف سے ٹائیگر کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کیونکہ خاص بات تھی، اوور ٹائیگر نے پریشان زدہ آواز سن کر عمران نے چونک کر کہا، ہاں باس، میں آپ کو کرامٹ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے کہا، یہ کہ کرامٹ کو ان دو غیر ملکیوں نے ہلاک کر دیا اور اس کی لاش اس کی اپنی کار میں ہوٹل گرین۔ مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں دو الگ الگ مشنوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے مشن کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا، مگر اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ روڈم نے ان دونوں کے معاونت کے لیے دو بڑے بڑے گروپس ان کو دے دیے ہیں، جن میں ایک گروپ جیمز کا ہے، دوسرا جوگون گروپ ہے۔ دونوں بے حد فعال اور انتہائی طاقتور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوور جس طرف سے ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ان معاملات کے ذرائع کیا ہیں؟ اوور عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، روڈم اپنے تمام احکامات پس پردہ رہ کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا نمبر 2 ہے جس کا نام جارڈن ہے۔ وہ اپنے تمام احکامات جارڈن کو دیتا ہے اور جارڈن اس کے احکامات گروپس کو منتقل کر کے انہیں متحرک کرتا ہے۔ جارڈن ایرو کلب کا بطور مینیجر کے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور روڈم کے تمام گروپس ایک لحاظ سے ان کے احکامات کے ہی پابند ہیں۔ میں آپ کے بتائے ہوئے غیر ملکیوں کو ٹریس کرتے ہوئے ایرو کلب میں پہنچ گیا تھا۔ ایرو کلب میں آ کے میں زیادہ سے زیادہ جارڈن کے نزدیک جانے کی کوشش کر رہا تھا، تب مجھے جارڈن کی ایک کمزوری کا علم ہوا۔ اس کی کمزوری ایک لڑکی ہے، مس شہلا، جو ایک الگ فلیٹ میں رہتی ہے۔ جارڈن کی ایک بری عادت ہے، وہ دن بھر کا کھایا پیا بھی مس شہلا کے سامنے اگل دیتا ہے۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچ کر پھر میں نے مس شہلا سے اپنی مخصوص انداز میں سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ اور دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تو کیا بتایا گیا اسے ریڈ ڈیول اور میڈم شیلی کے بارے میں؟ اوور عمران نے پوچھا۔ ان دونوں کے بارے میں اس نے زیادہ تو نہیں بتایا تھا، مگر اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان دونوں نے روڈم کو اپنے مقاصد کے لیے ہائر کرنے میں اس کی توقع سے بڑھ کر معاوضہ ادا کیا تھا اور روڈم نے کھل کر ان دونوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اوور ٹائیگر نے کہا کہ جارڈن جانتا ہے کہ روڈم کون ہے؟ اوور عمران نے کہا، نہیں، روڈم کبھی جارڈن کے سامنے بھی نہیں آیا، وہ جارڈن کو اپنے احکامات بذریعہ فونیو ٹرانسمیٹر پر دیتا ہے۔ اوور ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے معلوم کیا ہے کہ ریڈ ڈیول اور میڈم شیلی کا ہے؟ اوور عمران نے پوچھا۔ میں شیلا کے کہنے کے مطابق ان دونوں کی خواہش پر انہیں کئی خفیہ ٹھکانے دیے گئے ہیں۔ جارڈن نے اس تمام خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اوور ٹائیگر نے کہا، وہ دونوں یہاں کس مشن پر آئے ہیں؟ کیا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا؟ اوور عمران نے کہا، نو باس، اپنے مشن کے بارے میں ان دونوں نے روڈم کو بھی نہیں بتایا ہے، اسے تو انہیں روڈم کو ان توقعات سے بڑھ کر معاوضہ ادا کیا ہے۔ اوور ٹائیگر نے کہا، تو اب کہاں ہو؟ اوور عمران نے پوچھا۔ میں اس وقت میں شہلا کے فلیٹ میں ہی ہوں، میں یہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اوور ٹائیگر نے جواب دیا، کیا وہ لڑکی ابھی زندہ ہے؟ اوور عمران نے کہا، یس باس، میں نے اس سے معاملات اگلوانے کے لیے RDM کا انجیکشن لگایا تھا، جس کے نشے میں دھت ہو کر اس نے مجھے ہر بات کا جواب دے دیا تھا۔ اس کے علاقے سے جارڈن شہر سے کوہرام برپا کر سکتا ہے، اس لیے فی الحال میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ RDM انجیکشن کا اثر جب ختم ہوگا تو اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، اسے صرف اس قدر یاد رہے گا کہ اس کے فلیٹ کی وائرنگ چیک کرنے ایک آدمی آیا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ اوور ٹائیگر نے کہا، گڈ، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ روڈم اور ہڈسن کا آپس میں کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ اوور عمران نے کہا، نہیں باس، ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، دونوں الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کرامٹ گروپ کے آدمی روڈم گروپ کے آدمیوں کو ہلاک نہ کرتے اور کرامٹ کو بھی ہلاک کرنے والے روڈم گروپ کے ہی آدمی تھے۔ اوور ٹائیگر نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو اور کسی طرح جارڈن سے ریڈ ڈیول اور میڈم شیلی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہڈسن کو میں خود جا کر چیک کر لیتا ہوں۔ اوور عمران نے کہا، اوکے باس۔ اسی طرف سے ٹائیگر نے کہا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر اسے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ گہرے خیالوں میں ڈوب گیا تھا، اس کے دماغ میں ریڈ ڈیول اور میڈم شیلی کے نام گونج رہے تھے۔ عمران ایکریمیا کے ریڈ ڈیول سینڈرکٹ کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ ریڈ ڈیول ایکریمیا میں جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، مگر اس کے جرائم کی حد صرف ایکریمیا تک ہی محدود تھی۔ اس کے پاس طاقت ضرور تھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ دوسرے ملک میں جا کر اپنی طاقتوں کا بے طریق استعمال کر سکتا ہو۔ اگرچہ وہی ریڈ ڈیول ہے تو اس کا پاکیشیا میں کیا کام ہو سکتا ہے کہ ریڈ ڈیول ہی 01 لیبارٹری میں موجود G63 کے سیمپل میں دلچسپی لے رہا تھا۔ روڈم جیسے بدماش کو وہ اتنی بڑی رقم کہاں اور کیسے دے سکتا تھا؟ اس کے بارے میں تو یہی مشہور ہے کہ وہ $1 کے لیے کسی کی جان بھی لیتا تھا۔ نہیں، یہ وہ ریڈ ڈیول نہیں ہو سکتا، شاید کوئی اور ہے جو صرف ریڈ ڈیول کا نام استعمال کر رہا ہے، مگر کون؟
کون ہے وہ؟ ریڈ ڈیول اور میڈم شیلی یہاں دو الگ الگ مشنز پر کام کر رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے مشنز کیا ان کا مقصد صرف 01 لیبارٹری سے G63 کا حصول ہی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے باس؟ جوزف نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر چونکتے ہوئے کہا جو اس کے عقب میں کھڑا تھا. نہیں تم باہر جاؤ اور جانا کے ساتھ جا کر تیار ہو جاؤ. تم دونوں نے میرے ساتھ جانا ہے ابھی. عمران نے کہا. یس باس جوزف نے کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد عمران چند لمحے سوچتا رہا. پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا. یس ایل جی کلب. چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک کھدری سی آواز سنائی دی. پاکیزہ سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں. میری ایلتھ براؤن سے بات کراؤ. عمران نے کرک لہجے میں کہا. ایلتھ براؤن. او ایک منٹ ہولڈ کریں. دوسری طرف سے کہا گیا. چند لمحوں تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی. پھر ایک آواز سنائی دی. پرنس ایک نمبر نوٹ کرو. ایلتھ براؤن کا ڈائریکٹ نمبر ہے. اسے ڈائریکٹ بات کر لو. دوسری طرف سے کہا گیا. نمبر بتاؤ. عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اسے ایک سیل فون کا نمبر نوٹ کرا دیا گیا تھا. عمران نے کال ڈراپ کیا. دوسری طرف سے بتایا گیا نمبر پریس کرنے لگا. یس ہیلتھ اسپیکنگ. چند لمحوں کے بعد رابطہ ملتا ہے ایک عورت کی تیز اور پھنکارتی آواز سنائی دی. ہیلتھ پاکیزہ سے پرنس آف ڈم بول رہا ہوں. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. ایلتھ براؤن ایکریمیا کی ایک ریاست میشیگن سے تعلق رکھتی تھی. میشیگن میں جرائم کی دنیا میں اس کا خاصا دبدبا تھا. وہ ایک خشک مزاج اور بات بات پر بھڑک اٹھنے والی عورت تھی. جیسے مردوں سے خدا واسطے کا بیر ہو. وہ مردوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتی تھی. اس نے میشیگن میں ایک گیم ہاؤس بنا رکھا تھا جہاں صرف عورتوں کا ہی راج تھا. ایکریمیا کے بڑے بڑے امرا طبقے کی عورتیں اس گیم ہاؤس میں آتی تھی اور وہاں بڑے پیمانے پر جوا کھیلتی تھی. اسے گیم ہاؤس میں مردوں کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر رکھی تھی. گیم ہاؤس کی حفاظت کے لیے اس نے تیز ترار اور لڑاکا اور لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا جو ہر طرح کا اسلحہ چلانے کی بھی مہارت رکھتی تھی. ان لڑکیوں نے نہ صرف گیم ہاؤس کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا بلکہ وہ ارد گرد کے علاقوں پر بھی گہری نظر رکھتی تھی. کسی مرد میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گیم ہاؤس کے ارد گرد بھی پھٹک سکے. ایلتھ براؤن نے اپنی ذات اور طاقت کے بلبوتے پر میشیگن کے کئی جرائم پیشہ افراد کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا. ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہائی لیول پر بھی اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا. اس لیے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ میشیگن کے بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد اس سے ڈرتے تھے. ایلتھ براؤن ایک خطرناک فائٹر تھی. اس نے مارشل آرٹس میں بھی بلیک بیلٹ حاصل کر رکھی تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے مخالف کی ہڈیاں ماچس کی تیلوں کی طرح توڑ ڈالتی تھی. اس لیے بڑے سے بڑا فائٹر اس کے مقابلے پر آنے سے گھبراتا تھا. ایک مشن کے دوران عمران کو اس ایلتھ براؤن کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. ان دونوں کے دوران زبردست فائٹ ہوئی تھی. ایلتھ براؤن نے مارشل آرٹس کا مظاہرہ بہترین کیا تھا مگر اس کے مقابلے پر عمران تھا جس نے چند ہی لمحوں میں اسے 4 شانے چت کر دیا تھا. ایلتھ براؤن نے عمران کو قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر عمران نے اسے فائٹنگ میں ایسی عبرتناک شکست دی تھی کہ ایلتھ براؤن اپنے زخمی چاٹتی رہ گئی تھی اور آخرکار اس نے عمران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اس کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا. وہ اپنی شکست پر اس قدر دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ اس نے عمران کے سامنے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر عمران نے اسے روک دیا تھا. اور پھر عمران نے اسے جب زندگی کے اسرار امور سے روشناس کرانے پر لمبے چوڑے لیکچر دیے تو ایلتھ براؤن نہ صرف دل سے عمران کی قائل ہو گئی بلکہ اس نے عمران کو باقاعدہ اپنا استاد مان لیا تھا. عمران بلا وجہ شاگردوں کو روک پانے کا عادی نہیں تھا مگر اس وقت ایلتھ براؤن کی جو حالت تھی اگر عمران اس کی بات نہ مانتا تو ایلتھ براؤن سے کوئی امید نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد خودکشی کر لیتی. عمران کو ایلتھ براؤن کے بارے میں جاننے میں معلوم ہوا تھا کہ ایلتھ براؤن اور ریڈ ڈیول کے ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں. ریڈ ڈیول ایکریمیا میں ایلتھ براؤن کی بڑی ہوئی طاقت سے نالا رہتا تھا اور ایلتھ براؤن ریڈ ڈیول کا ایکریمی ریاستوں سے جرائم کا زور توڑنے میں لگی رہتی تھی. ان دونوں کو جب بھی اور جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ ایک دوسرے کے سامنے موت بن کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا سڑکوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بہنا شروع ہو جاتی تھی اور ہر طرف کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا تھا. ریڈ ڈیول کا سن کر عمران کا اچانک ایلتھ براؤن کا خیال آ گیا تھا. ان دونوں کی دشمنی ایسی تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی ایکٹیویٹی سے بے خبر نہیں رہتے تھے. اگر ریڈ ڈیول واقعی پاکیزہ میں تو اس کے بارے میں ایلتھ براؤن یقینی طور پر باخبر ہو گئی اور اس سے عمران کو یہ بھی پتہ چل سکتا تھا کہ ایلتھ ریڈ ڈیول کے ساتھ آنے والی میڈم شیلی کون ہے اور وہ دونوں پاکیزہ میں کس مشن پر کام کرنے کے لیے آئے تھے. یس ماسٹر میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے. آج اتنے عرصے کے بعد آخرکار تم نے اپنے شاگرد کو یاد کر ہی لیا. میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تم نے محض میری جان بچانے کے لیے مجھے اپنی شاگرد کے طور پر قبول کیا تھا اور پھر پاکیزہ میں جا کر مجھے یکسر بھول ہی گئے تھے. دوسری طرف سے ایلتھ براؤن کی شکایت بھری آواز سنائی دی. او نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایلتھ. استاد اپنے شاگردوں کو کبھی نہیں بھولتے خاص طور پر ایسے شاگردوں کو جن پر استاد کو ناز ہو اور وہ شاگرد استادوں کے دل سے قدر کرتے ہیں. عمران نے کہا. میں جانتی ہوں اس لیے مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم واپس میرے پاس ضرور آؤ گے یا کبھی مجھے اپنے پاس ضرور بلاؤ گے. میں جب تک تم سے ٹریننگ لے کر تمہارے برابر کی فائٹر نہیں بن جاتی اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. اور تم شاید نہیں جانتے ماسٹر میں نے جس دن سے تم سے شکست کھائی ہے اس دن سے آج تک میں نے کسی سے فائٹ نہیں کی. میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمہیں مکمل ٹریننگ لینے تک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. میں اپنے وعدے پر آج بھی قائم ہوں اور اب مجھے وہ دم کم نہیں رہا. دوسری طرف سے ایلتھ براؤن نے بڑی حذر بھری آواز میں کہا. اوہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایلتھ. اگر تم ہاتھ پیر نہیں چلاؤ گے تو تمہاری صلاحیتوں کو تو واقعی زنگ لگ جائے گا. بہترین فائٹر اپنی صلاحیتوں اور اپنے فن کو نکھارنے کے لیے کبھی کوئی میدان خالی نہیں چھوڑتا. نئے نئے فائٹروں سے لڑنے کے بعد نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. نئے گر اور نئے انداز سامنے آتے ہیں اور پھر ایک ذہین فائٹر ان گروں کو نہ صرف اپناتا ہے بلکہ اسے بچنے کے لیے نئے انداز اور نئے طریقے بھی سیکھنا رہتا ہے. تم ایک زبردست فائٹر ہو
तुमसे फाइटिंग करके मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा। अगर तुम मेरे लड़ने के अंदाज को अपने जहन में रखकर उसकी प्रैक्टिस करती तो अब तक तुम इन तमाम गुणों को अपना सकती थी, बल्कि इन गुणों से बचने के भी तुम के तरीकों से वाकिफ हो सकती थी। तुमसे राब्ता ना करके मैं तुम्हारी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे अब तक जानबूझकर सिर्फ इस राब्ता नहीं किया था कि तुम्हारे गमों गुस्से को हवा दे सकूं और तुम गुस्से में अपने फन को निखार सको, ताकि दोबारा मेरे मुकाबले पर आकर तुम्हें मुझसे किसी शिकस्त का सामना ना करना पड़े। इमरान ने कहा, ओह तो तुमने इसने मुझसे इतने अरसे से राब्ता नहीं किया था। दूसरी तरफ से एल्थ ब्राउन ने चौंकते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें जंगली बिल्ली से भूखी शेरनी बनाना चाहता था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरा राब्ता ना करने पर तुम जंगली बिल्ली भी नहीं रहोगी और एक आम चूहे को भी देखकर इस तरह कोने खुदरों में छुपती फिरोगी। इमरान ने कहा, ये बात नहीं है मास्टर, मैं आज भी शेरनी ही हूँ। मेरे हाथों और मेरे पंजों में इतनी ताकत अभी मौजूद है कि मैं 10 मर्दों का भी मुकाबला कर सकूं और उन्हें चंद लम्हों में अपने पंजों से उधेड़ कर रख दूं। जिस तरफ से एल्थ ब्राउन ने करा कर कहा, रहने दो एल्थ, अब तो तुम्हारी गिराहटों में भी वो दम नहीं है जिसे सुनकर तुम्हारा खौफ मुझसे लड़ जाता था। तुम वाकई अब बूढ़ी हो गई हो। इमरान ने कहा, बूढ़ी? तो तुम मुझे बूढ़ी कहा? तुम दूसरी तरफ से एल्थ ब्राउन ने शक्लक धारते हुए कहा, तुम्हारी दार में अब भी वो बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शेरनी की आवाज में कोई जंगली चूहिया चीख रही हो। इमरान ने कहा, और उस तरफ से एल्थ ब्राउन इस तरह बुरी तरह से घबराने लगी कि जैसे इमरान इसके सामने आ जाए तो वे इसे कच्चा ही चुबा जाएगी। देखो मास्टर, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। तुमने एक बार मुझे शिकस्त जरूर दी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम एक बार मेरे सामने आओ, फिर देखो मैं तुमसे इस शिकस्त का कैसे बदला लेती हूँ। दूसरी तरफ से एल्थ ब्राउन ने इंतहा गजबनाक लहजे में कहा, मेरी क्या बात कर रही हो एल्थ ब्राउन? अगर तुम में इतना दम कम होता तो तुम इस तरह अपने सबसे बड़े दुश्मन रेड डेविल से ना छुपती फिरती। तुम्हें इस तरह छुपने से उसकी ताकतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वो अब तक 20 से ज्यादा रियासतों में अपनी ताकत का सिक्का जमा चुका है। बहुत जल्द वो मिशिगन में भी अपने पैर जमा लेगा। अपनी ताकत और जहानत से वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा और फिर वो तुम्हें अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर देगा। ये इसका दावा है। इमरान ने कहा और इसकी बात सुनकर दूसरी तरफ एल्थ ब्राउन खामोश हो गई। ये सब तुमसे किसने कहा है? दूसरी तरफ से चंद लम्हों के बाद एल्थ ब्राउन की गिराहट बड़ी आवाज सुनाई दी। मैं चंद रोज कबल एक जरूरी काम के सिलसिले में वेलिंगटन गया था। वहाँ मेरी कुल मुलाकात रेड डेविल की गर्लफ्रेंड मैडम शैली से हुई थी। तुम्हारी तरह मैडम शैली भी मेरी सलाहियतों से मरूब है। उसने मुझे खुद सारी बातें बताई हैं। उसने कहा है कि रेड डेविल बहुत जल्द भरपूर अंदाज से मिशिगन पर आकर तुम पर और तुम्हारे ग्रुप पर अटैक करेगा और फिर वो तुम सबको खत्म कर देगा और उसके बाद वो मिशिगन का सारा होल्ड मैडम शैली के सुपुर्द कर देगा। इस तरह मिशिगन से मैडम शैली की हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसकी जगह रेड डेविल और उसकी महबूबा मैडम शैली की हुकूमत शुरू हो जाएगी। इमरान ने बताते हुए कहा, मैडम शैली? ये मैडम शैली कौन है? मैं रेड डेविल के तमाम गर्लफ्रेंड्स को जानती हूँ। इनमें शैली नाम की तो कोई लड़की नहीं है। दूसरी तरफ से मैडम शैली ने गुस्से की बजाय इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हो सकता है कि वो रेड डेविल की ऐसी गर्लफ्रेंड हो जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो। इमरान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं रेड डेविल के रग रग पर नजर रखती हूँ। उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स मेरी मिट्टी में है, एल्थ ने कहा और इसका लहजा सुनकर इमरान चौंक पड़ा। थी? इससे तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुमने इन सबको हलाक कर दिया है? इमरान हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, न सिर्फ रेड डेविल की तमाम गर्लफ्रेंड्स हलाक हो चुकी हैं, बल्कि तुम्हें ये सुनकर शदीद हैरत हो कि रेड डेविल भी अब जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ से एल्थ ब्राउन ने बड़ी फातहाना लहजे में कहा और इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। रेड डेविल जिंदा नहीं है मतलब? इमरान ने इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा, मास्टर ये तुम ही हो थे जो मेरे हाथों से बच निकले थे, वरना पूरे एक्रीमे में ऐसा कोई सूरमा नहीं है जो एल्थ ब्राउन के सामने चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़ा रह सके। जिस तरह रेड डेविल मुझ पर हमला करने और मुझे हलाक करने का मौका जाया नहीं जाने देता था, इसी तरह मैं भी इससे बेखबर नहीं रहती थी। मुझे रेड डेविल की बहुत सी कमजोरी का इल्म हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लड़की थी। मैंने इसे हलाक करने के एक अनोखा तरीका सोच लिया था। तुम मेरे उस्ताद हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, रेड डेविल को मैंने चंद ही मुलाकातों में अपना असीर बना लिया था और फिर मौका मिलते एक रोज मैंने इसे शराब के नशे में इस कदर धुत कर दिया था कि वो अपने होशो हवास को बैठा। बस फिर क्या था, मैंने उस रोज उसे गिन गिन कर बदले लिए थे। और फिर दूसरे उसे एल्थ ब्राउन बोलती चली गई। और फिर क्या? इमरान ने होंठ काटते हुए कहा, तुम खुद समझदार हो मास्टर, दुश्मन मेरे रहमो करम पर था। मैंने इसका इस कदर भयानक हशर किया था कि इसकी रूह अब तक तड़प और बिलबिला रही होगी। दूसरे से एल्थ ब्राउन ने बड़े सफाकाना लहजे में कहा। उसके कहने का मुताबिक मतलब साफ था कि इसने रेड डेविल को हलाक कर दिया था। और अब इमरान के जहन में ये सवाल शिद्दत से सर उठाने लगा था कि अगर रेड डेविल एल्थ ब्राउन के हाथों हलाक हो गया था तो पाकिस्तान में आने वाला रेड डेविल कौन था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जिसे हलाक किया था वो रेड डेविल ही था? इमरान ने कहा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था मास्टर, मैं अपने दुश्मन को ना पहचानूं ये कैसे मुमकिन है? तो दूसरी तरफ से एल्थ ब्राउन ने कड़ा कर कहा, ओह, तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि मैडम शैली नाम की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी? इमरान ने कहा, मैं तुम्हें उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स के नाम उंगलियों पर गिनवा सकती हूँ। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मास्टर। इस लड़की ने तुम्हें जो कहा था वो गलत था। जिस रेड डेविल जिंदा ही नहीं है तो वो मिशिगन में मुझे और मेरे ग्रुप में कैसे हमला कर सकता है? इसकी हलाकत के बाद तो इसके तमाम ग्रुप का खात्मा हो गया था और उसके कई ग्रुप को तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। एल्थ ब्राउन ने बड़े वसूख बड़े लहजे में कहा, ओह, फिर लगता है कि इस लड़के ने मुझे अहमक बनाने की कोशिश। मैडम के हुक्म पर मैडम शायद से मिलने के लिए जा रहा था।
मैडम शर्ली कौन थी और उससे क्या बात करने वाली थी ये वो नहीं जानता था। तन्वीर उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल की और फिर इसे वहीं हलाक कर दिया। फिर इन दोनों ने जेम्स की लाश एक प्लास्टिक के थैले में डालकर कपड़े में लपेटी और फ्लैटों के अगबी रास्तों से बाहर ले गए। जॉन अपनी कार निकालकर वहां ले गया था। जेम्स की लाश उन्होंने कार की डिग्गी में डाली और फिर एक वीराने में ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दी। फिर दोनों आपस में सलाह मशवरे करके जोले के फ्लैट में आ गए। इत्तेफाक से सफदर और कैप्टन शकील जोले के फ्लैट में ही थे जो जोले से मुलाकात के लिए आए हुए थे। सोले और क्रॉस्टी ने इन दोनों जोलिया के साथ ही रह रही थी। तनवीर ने इन्हें ट्रेसिया के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए और फिर तनवीर ने इन्हें सारी कहानी सुना दी। यस मिस जोलिया, फराज को हेडक्वार्टर में ट्रेसिया और सिंघी के बहुत मैं करीब रहा हूँ। ट्रेसिया की आंखों को मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मेकअप के साथ अपनी आंखों में भी थोड़ी बहुत तब्दीली कर रखी है, मगर अब मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो ट्रेसिया ही है। तनवीर ने कहा। ओह, अगर तनवीर की बात सच है तो इसका मतलब है कि जीरो लैंड के एजेंट एक बार फिर पाक एशिया में वारिद हो गए हैं, मगर इस बार उनका यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? क्रॉस्टी ने कहा। वो जब भी आते हैं पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं और ट्रीसिया के साथ सिंगी है तो फिर इनके इरादे इंतहाई खौफनाक होते हैं। सोले ने कहा। ट्रीस ने तनवीर से जो सामान मंगवाया इसे देखकर ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके इरादे क्या है। कैप्टन शकील ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेम्स ग्रुप के वो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सब्दा ने कहा। क्या हो सकता है उनका खास मकसद? जोले ने पूछा। मुमकिन है सिंगी जिस मिशन पर काम कर रहा है वो ट्रीसिया से कवर देना चाहती हो। वो जेम्स ग्रुप के जरिए ऐसी कार्रवाइयां कराना चाहती हो ताकि पाक एशिया के तमाम एजेंटों और एजेंसियों और सीक्रेट सर्विस की तवज्जो उस पर मबजूल हो जाए और सिंह इत्मीनान से अपना काम करता रहे। सब्दा ने कहा। और ये ऐन मुमकिन है। इन लोगों के काम करने का तरीका भी यही। एक एजेंट पूरी तवज्जो अपने मिशन पर रखता है और दूसरा इसको कवर देने के लिए सीक्रेट सर्विस और दूसरी एजेंसियों को अपने पीछे लगाए रखता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। सोले ने कहा। मेरे जहन में भी यही बात थी, इसलिए मैंने जेम्स की जगह लेने का प्रोग्राम बनाया था ताकि ट्रीसिया को इसके इरादों से बाज रखा जा सके। दूसरा, उसके साथ रहने से भी फायदा होगा कि हम इसके इरादों के बारे में भी जान लेंगे। तनवीर ने कहा। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन ट्रीसिया का इरादा जेम्स ग्रुप के जरिए शहर में दंगे फसाद कराने कत्ल गारत का हुआ तो इन दिनों मुल्कों के जो हालात हैं वो इसका फायदा उठा सकती है। ऐसी सूरत में हमारी तरफ से इससे कोई प्रोग्रेस नहीं मिली तो क्या हम इस पर शक नहीं होगा? कैप्टन शकील ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तनवीर ने कहा। क्या नहीं लगता तुम्हें? जोले ने उसकी तरफ देखकर कहा। यही कि ट्रीसिया का इरादा जेम्स ग्रुप के जरिए शहर में फसाद बर्पा करने का हो। तनवीर ने कहा। ये फिर तुम्हें क्या लगता है जेम्स ग्रुप से वो क्या काम लेना चाहती है और इसने तुम्हें इस कदर जदीद असले और बमों को जो लिस्ट फराहम की है वो किसके लिए है? सब्दा ने कहा। ये भी तो मुमकिन है कि ट्रीसिया हमारे जरिए, मेरा मतलब है कि जेम्स ग्रुप के साथ मिलकर किसी खास मुकाम पर अटैक करने का इरादा रखती हो। वो जगह कोई बेस कैंप भी तो हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ट्रीसिया और सिंह ऐसे काम नहीं करते। ये हो सकता है कि इसका कोई खास टारगेट हो जो वो हमला कराना चाहती हो, मगर वो जगह कोई हसास इदारा या बेस कैंप नहीं हो सकता। जोलिया ने कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ट्रीसिया और सिंगी इस रेड स्पेसशिप के लिए आए हों जो हम फ्रांस को हेडक्वार्टर से वापसी पर लाए थे। सोले ने चुनकर कहा। हाँ जी, मुमकिन है, क्योंकि इसके लिए वो स्पेसशिप बेहद अहमियत की हामिल है। फ्रांस को हेडक्वार्टर से जीरो लैंड तक जाने के लिए ट्रेसी और मैडम शेतारा ने यही स्पेसशिप इस्तेमाल की थी, लेकिन इन्हें ये डर हो कि वो इससे रेड स्पेसशिप के जरिए जीरो लैंड में ना दाखिल हो जाएं। इसे जीरो लैंड के सुपर कमांडर ने इन दोनों को रेड स्पेसशिप वापस लाने पर त्याबाह करने के लिए भेज दिया हो। जोले ने कहा। लेकिन रेड स्पेसशिप कहाँ है? इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। इसमें बिना तब्दीलियों के लिए इमरान साहब ने इसे किसी खुफिया सेंटर में छुपा रखा है कि ट्रीसिया इस खुफिया सेंटर में पहुंच जाएगी। क्रॉस्टी ने कहा। तुम इन जीरो लैंड वालों को नहीं जानती। क्रॉस्टी वो साइंसी इजादात में हमसे बहुत आगे हैं। रेड स्पेसशिप इनकी इजाद है। इस रेड स्पेसशिप में हजारों आलात लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी आला इनके पास भी हो सकता है जिनकी वजह से वो स्पेसशिप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जोले ने कहा। अगर ट्रीसिया और सिंघी का ऐसा ही इरादा है तो हमें फिर इमरान साहब को इनके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बल्कि ये बात हमें चीफ को भी बता देनी चाहिए। सब्दा ने कहा। नहीं, अभी चीफ और इमरान साहब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तनवीर को मैडम शैली की आंखों पर शक है कि वो इन्हें ट्रीसिया की आंखें लगती हैं। तनवीर के जहां और इसकी याददाश्त पर मुझे कोई शक नहीं है, मगर जरूरी तो नहीं कि 100% कंफर्म हो कि वो ट्रीसिया ही है। कैप्टन शकील ने कहा। मैं तो पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो ट्रीसिया ही है। अगर तुम यकीन नहीं करते तो मैं क्या कह सकता हूँ? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। फिर मिस जोलिया, आप क्या कहती हैं? क्या वाकई पहले हमें ट्रीसिया और इसके इरादों के बारे में जानना चाहिए या इसके बारे में चीफ और इमरान साहब को मुतला कर देना चाहिए? सोले ने जोले से मुखातिब होकर कहा। तुम बताओ तनवीर, तुम इस हिस्से में क्या चाहते हो? जोलिया ने पूछा। मेरे जहन में जो था आपको बता चुका हूँ। आप हमारी डिप्टी चीफ हैं। जैसा आप कहेंगी मैं तो इसी पर अमल करूंगा। तनवीर ने सादतमंदी से कहा। देख लो, बाद में चीफ को मालूम हुआ कि हम बाला ही बाला सब कुछ करते रहे हैं तो इसके लिए वो हमारी साजिश भी कर सकते हैं। चीफ की सैकड़ों आंखें हैं, इनसे कुछ भी छुपाए रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। सब्दा ने कहा। इसलिए कह रही हूँ कि जो फैसला करना है सोच समझ कर करना, ताकि बाद में चीफ के अताब से बचा जा सके। जोलिया ने कहा। मैं तो कहती हूँ कि चीफ से बात कर ही ले जाए। सिंह और ट्रीसिया
چھوٹے موٹے مجرم نہیں ہیں. ان کے پاک ایشیا میں آمد کے بارے میں چیف کا آگاہ ہونا ضروری ہے. اگر انہیں ساری بات بتا دی جائے تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں. صالح نے کہا. صالح ٹھیک کہہ رہی ہے. چیف کو اعتماد میں لیے بغیر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم تنویر کے ساتھ جیمز گروپ بنا بھی لیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریسا ہمیں شہر سے باہر جانے کا حکم دے دے. چیف بتائے بغیر تو ہم شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے. اس سے اگر انہیں پہلے سے ہی ہر بات کی خبر ہوگی تو ہم اور زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے. کراسٹی نے کہا. کیوں تنویر، اب کیا کہتے ہو؟ جولے نے تنویر سے پوچھا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا. ہم آپ کے حکم کے خلاف بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ تنویر نے کہا تو وہ سب اس کے ساتھ بندانہ انداز دیکھ کر مسکرا دیے. ایک بات پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. چوہان نے کہا. اب تک خاموش بیٹھا تھا. کس بات پر؟ سبتر نے کہا. وہ سب سن کر چوہان کی طرف دیکھنے لگے. سب جانتے ہیں کہ چیف بےحد باخبر انسان ہے. وہ سینکڑوں آنکھیں رکھتے ہیں. اگر سنگھی اور ٹیسا زیرو لینڈ سے یہاں آ گئے ہیں تو اس بات کی انہیں خبر کیوں نہیں ہوئی؟ چیف تو پاک ایشیا میں ہونے والے جرم کو بہت دور سے اور بہت پہلے سے سونگ لیتے ہیں. چوہان نے کہا. ہو سکتا ہے کہ چیف کو پتا ہو اور وہ فی الحال اپنے طور پر کام کر رہے ہوں. سبتے نے کہا. بہرحال جو بھی ہے چیف سے بات کرنا ہی ہمارے لیے سود مند ہوگا. مس جولیا، آپ بات کریں چیف سے. چیف جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. کیوں؟ تنویر کراسٹی نے کہا. تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا. چلا چل ہمیں سوچتی رہی. پھر اس نے سامنے میز پر رکھا ہوا فون اپنی طرف کھسکایا اور ایکسٹرو کا نمبر پریس کرنے لگی. ایکسٹرو، رابطہ ملتے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی. جولیا بول رہی ہوں چیف. جولیا نے فون کا لاؤڈر آن کرتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا. جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے. دوسری طرف سے ایکسٹرو کی گراہٹ بڑی آواز سنائی دی. ایکسٹرو کی بات سن کر وہ سب چونک پڑے اور ان سب کے چہروں پر حیرت لہرانے لگی. اوہ مگر چیف، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کس کے لیے فون کیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں تم سب سے اوجھل ضرور رہتا ہوں مگر تم سب سے کہاں ہوتے ہو اور تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی. دوسری طرف سے ایکسٹرا نے اپنی مخصوص لہجے میں کہا. اور پھر سب نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے. یس چیف، جولیا نے کہا. تنویر نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ ٹریسیا ہی ہے. زیرو لینڈ کی ناگن T3B. اور یہ بھی درست ہے کہ اس کے ساتھ جو آدمی آیا ہے وہ سنگھی ہے. اس بار دونوں الگ الگ مشنز کے لیے یہاں آئے ہیں. ان دونوں کے مشنز کے بارے میں ابھی تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ وہ دونوں اس بار ایرو کلب کے ایک گمنام شخص روڈم کے توسط سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے روڈم کو بہت بڑا معاوضہ دیا ہے، اس لیے روڈم ان دونوں کی ہر ممکن امداد کر رہا ہے. روڈم نے ٹریسا کے لیے جیمز گروپ کو بھیجا ہے جس کی جگہ اب تنویر نے لے لی ہے، جبکہ سنگھی کی معاونت کے لیے جوگون گروپ کا نام سامنے آیا ہے. سنگھی اور جوگون گروپ کو تو سنبھالنے کے لیے میں نے عمران کو ہدایت دے دی ہیں. ادھر ٹریسا کے لیے میں تنویر اور تمہاری طرف سے مطمئن تھا. تنویر نے جیمز کے روپ میں ٹریسا کے ساتھ کام کرنے کا بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. تم سب گروپ کے طور پر تنویر کے ساتھ کام کر سکتے ہو. اس طرح حالات بھی ہمارے کنٹرول میں رہیں گے اور ٹریسا کا اصلی چہرہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ یہاں کس مشن پر کام کرنے آئی ہے. ایکسٹرا نے کہا. اور ان سب کے چہرے حیرت کی شدت سے بگڑتے چلے گئے. چیف ان کی توقع سے بڑھ کر باخبر تھا. اسے نہ صرف تمام واقعات کا بخوبی علم تھا بلکہ اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ تنویر نے جیمز کی جگہ بھی لے لی ہے. ان سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ چیف کے لیے بے پناہ مرعوبیت اور تحسین کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے تھے. اور ٹھیک ہے چیف، میں نے یہ اجازت لینے کے لیے آپ کو کال کی تھی. جولیا نے کہا. جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سب کو اب تک فیصلہ لینے میں مشکل کیوں ہو رہی تھی. تمہیں اس بات کی فکر تھی کہ تمہارے کیے ہوئے فیصلے کا مجھے بعد میں پتہ چلے گا تو میں کہیں تم سب کی سرزنش نہ کر دوں. چیف نے کہا. آپ گریٹ ہیں چیف، آپ واقعی ہمارے خیالوں سے بھی بہت اونچے انسان ہیں. آپ سے واقعی کچھ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا. جولیا نے مرعوبیت سے کہا. تم سب میری ٹیم کا حصہ ہو. تم سب کا خیال رکھنا میرا اولین فرض ہے. اگر میں تم سب کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ اس طرف سے ایکسٹرا نرم لہجے میں کہا. اور چیف کے ریمارک سن کر ان سب کے چہرے کھلتے چلے گئے. چیف نے پہلی بار کھل کر ان کی تعریف کی تھی جس سے ان سب کو بے پناہ تقویت اور مسرت کا احساس ہو رہا تھا. یس چیف، تھینک یو چیف. آپ کے یہ الفاظ ہمارے لیے کسی سند سے کم نہیں ہے. آپ کی ان باتوں نے نہ صرف ہمارے حوصلے بڑھا دی ہیں بلکہ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلا ہے کہ آپ ہمارے کس قدر خیر خواہ ہیں. جولیا نے کہا. اچھا اب ان رسمی باتوں کو چھوڑو. تم سب آپس میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر لو کہ تنویر کی ٹیم کا تم میں سے کون سا حصہ بنے گا. بلکہ اس کام کا آغاز جو کہ تنویر نے کیا، اسے ٹیم لیڈر تو ظاہر ہے اسے ہی بننا پڑے گا کیونکہ وہ جیمز ہے اور تم سب اس کے گروپ کی حیثیت سے کام کرو گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گروپ ممبران کے چوز کرنے کا اختیار بھی اسے دے دو. تنویر خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے گروپ میں کسے ہونا چاہیے اور کسے نہیں. ایکسٹرا نے کہا. اور ایکسٹرا کی بات سن کر تنویر کے چہرے پر بے شمار رنگ بکھرتے چلے گئے. چیف نے یہ سب کہہ کر اس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھما دی تھی اور وہ اب اس جادو کی چھڑی سے کچھ بھی کر سکتا تھا. یہ چیف جیسا آپ کہیں. جولیا نے تنویر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. اور کوئی بات؟ چیف نے کہا. یس چیف. میڈم شیلی، میرا مطلب ہے کہ ٹریسا نے تنویر کو خطرناک اسلحے کی جو لسٹ اور رقم فراہم کی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا روڈم کی ہدایت کے مطابق تنویر اسلحہ لینے ڈریم لینڈ کلب کے کاسٹن کے پاس چلا جائے؟ جولیا نے کہا.
ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل لانے اور اسے چلانے کا میں بہت فرق ہوتا ہے، ایکسٹرا نے کہا۔ یہ چیف میں سمجھ کے جولے نے کہا۔ اوکے کوئی اہم بات ہو تو کال کر لینا، چیف نے کہا۔ یہ چیف جولے نے کہا اور اس نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ گریٹ، آج تو تنویر کی لاٹری ہی نکل آئی ہے، لگتا ہے چیف تنویر کی کارکردگی سے زیادہ خوش ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اسے بہت اہمیت دے رہے ہیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف تنویر کو ہی نہیں ہم سب کو بھی اہمیت دیتے ہیں، سنا نہیں تم نے انہوں نے کیا کہا تھا، جولے نے کہا۔ اب تو چوہان صاحب کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ چیف سنگھی اور ٹریسیا کی آمد سے لا علم ہے، کراسٹن نے کہا تو چوہان بے اختیار ہنسنے لگا۔ واقعی چیف نے ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک نہیں سینکڑوں آنکھیں رکھتے ہیں، ہمیں کسی معاملے میں غفلت برت جائیں تو برت جائیں، مگر چیف کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس لیے تو وہ ہمارے چیف ہیں، سولے نے کہا، اور ہمیں اپنے چیف پر فخر ہے، تنویر نے کہا، اور سب ہنس دیے۔ ہاں بھائی تنویر، اس بار لیڈری کا قرعہ تمہارے نام نکل آیا ہے، بتاؤ اپنے گروپ میں تم کس کس کو شامل کرنا پسند کرو گے، صفدر نے کہا۔ اسے پوچھنے کی کیا بات ہے، فی الحال ٹریسیا نے مجھے 10 آدمی تیار رکھنے کے لیے کہا ہے، بعد میں اسے مزید آدمی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے تم سب کو میری ٹیم کا حصہ بننا پڑے گا، تنویر نے کہا۔ یعنی مس جولیا بھی اب تمہارے انڈر کام کریں گی، کراسٹن شاد بھرے لہجے میں کہا۔ او نہیں، مس جولیا پہلے ہی ڈپٹی چیف تھیں، اب بھی ہیں، میں بھلا انہیں اپنے انڈر کام کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں، تنویر نے کہا، اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ نہیں، اس بار چیف نے تمہیں لیڈر بنایا، اس لیے میں بھی تمہارے گروپ میں اسی طرح کام کروں گی جیسے دوسرے کریں گے، جولیا نے کہا۔ مگر مس جولیا، تنویر نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا، اس لیے نو کمنٹس، اوکے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، تنویر سر جھکا کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے خوشی تھی کہ اس بار جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اسے بغیر عمران کے موجودگی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا کام نہایت ہمت اور جان فشانی سے کرے گا، وہ اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف عمران بلکہ چیف پر بھی ثابت کر دے گا کہ عمران کی غیر موجودگی میں وہ لیڈر بن کر زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ ٹیچر جیسی زیرو لینڈ کی ناگن سے بھی نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عمران جیسے دانش منزل میں آ کر آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو حسب عادت اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر شدید تھکاوٹ کے تاثرات تھے، تھکاوٹ کے ساتھ وہ بے حد بیزار اور الجھا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا، کچھ زیادہ ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اس G63 نے تو اس بار واقعی تھکا کر رکھ دیا ہے، کسی بات کا کوئی سر پیر دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیوں، کہاں گئے تھے آپ، بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس سارے معاملے میں مشکوک شخصیت ڈاکٹر انور نثار کی ہے، جو 01 لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر فرحان مرزا کا اسسٹنٹ ہے، وہ سیریز سے ہی غائب ہے، پہلے کرومٹ کو ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد وہ 2 غیر ملکی لاپتہ ہو گئے جو روڈم کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد میں لیبارٹری سے سیدھا ڈاکٹر انور نثار کی رہائش گاہ میں گیا تو وہاں میں لاشیں بچھی ہوئی تھی، ڈاکٹر انور نثار وہاں نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی میں کسی قاتل کو بھیج کر ملازم کو قتل کرانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیبارٹری میں تمام حالات اور ثبوت ڈاکٹر انور نثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں کی گئی ہیرا پھیری اس کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی رہائش گاہ میں تلاشی کے دوران سے کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی جو اسے مشکوک ثابت کر سکے، نہ ہی مجھے ریڈ ڈیول کی کوئی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ کون ہے۔ میں نے کریمر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، یا آنے والے ریڈ ڈیول کا تعلق کریمر کے ریڈ ڈیول سے نہیں ہے، اگر وہ ریڈ ڈیول نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے، اور اس نے ریڈ ڈیول کا ہی نام کیوں استعمال کیا ہوا ہے، عمران مسلسل بولتا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جانے آنے والے کو اس بات کا پتہ ہو کہ ایکریمی ریڈ ڈیول سنڈیکیٹ ختم ہو چکا ہے، اور اس قسم کی باتوں کو ویسے بھی میڈیا میں زیادہ نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے آنے والے خود کو ریڈ ڈیول کے نام سے منسوب کر لیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کا یہاں آنے کا مقصد 01 لیبارٹری سے صرف G63 کے سیمپل کا حصول ہی ہے، بزرگ یہاں کسی بڑے مقصد کے لیے آیا، عمران نے کہا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے اس کا بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ اندازہ ہوتا تو میں یہاں آ کر بیٹھتا، عمران نے بوکھلائے لہجے میں کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہاں بیٹھ کر جھک مارنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا، اور بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینج لیے۔ اس سے پہلے کہ ان میں بات ہوئی، اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایکسٹرا، بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں صاحب، اگر یہاں ہو تو ان سے کہیں کہ ٹائیگر سے بات کر لیں، اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں۔ جس طرح سے سلیمان کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ کر عمران کی طرف دیکھا جس نے لاؤڈر پر سلیمان کی بات سن لی تھی۔ ٹرانسمیٹر لاؤ، عمران نے کہا تو بلیک زیرو سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں میں وہ ٹرانسمیٹر لے آیا اور اس نے ٹرانسمیٹر لا کر عمران کو دے دیا، اور عمران ٹائیگر کو کال کرنے لگا۔ یس ٹائیگر ہیئر، اوور، رابطہ ملنے کے بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تم نے سلیمان کو فون کیا تھا، اوور، عمران سنجیدگی سے کہا۔ یس باس، میرے پاس آپ کے لیے حیران کن اور اہم خبریں ہیں، اوور، دوسری سے ٹائیگر نے کہا۔ پہلے حیران کن خبریں سناؤ گے یا اہم، اوور، عمران نے پوچھا۔ ایک جیسی باتیں ہیں باس، مجھے معلوم ہو گیا کہ ریڈ ڈیول اور میڈم چیلی کون ہے، اوور، دوسرے سے ٹائیگر نے پرجوش لہجے میں کہا۔
गुड, बताओ कौन है वो? ओवर। इमरान ने फौरन कहा, रेड डेविल सिंह ही है और इसके साथ ही मैडम शैली, कोई और नहीं। जीरो लैंड की नागिन ट्रीसिया है। और दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया, ओह, सिंह ही और ट्रीसिया का सुनकर ना सिर्फ इमरान बल्कि ब्लैक जीरो भी उछल पड़ा। सिंह की ट्रीसिया कैसे मालूम हुआ है तुम्हें? ओवर। इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं जोगोन्स और जेम्स की तलाश में लगा हुआ था। इन दोनों को मैं बखूबी जानता हूँ। वो हल्के फुल्के मेकअप में रहते हैं, मगर इनके कद काट और इनकी चाल ढाल से मुझे यकीन था कि मैंने कहीं न कहीं तलाश कर लूंगा। फिर मैंने जेम्स को एक प्लाजा से बाहर आते देखा। जेम्स के आदमी के साथ थे। वो आदमी मेकअप में था, मगर बहरहाल मैंने इसे पहचान लिया। वो और कोई नहीं बल्कि तनवीर था। मैं जेम्स के साथ तनवीर को देखकर हैरान रह गया। फिर मुझे ख्याल है कि शायद चीफ ने भी इमरान की मदद से जोगोन और जेम्स की तलाश शुरू करा दी थी। मगर जेम्स जिसमें तनवीर के साथ चला जा रहा था, वो बेहद मुतमईन थे, जैसे वो अपनी मर्जी तनवीर के साथ चला जा रहा हो। मैंने ये जानने के लिए कि जेम्स तनवीर के साथ क्यों है, मैंने एमएन गन से जेम्स पर एक विजनल नीडल थ्रो कर दी थी, मगर विजनल नीडल जेम्स को लगने की बजाय तनवीर को कोर्ट में जा लगी। बहरहाल इस विजनल नीडल के जरिए मैं इन दोनों को चेक कराना चाहता था। इसे मैंने रिसीविंग विजन ऑन कर लिया था और इन दोनों पर नजर रखने लगा। तनवीर जेम्स को लेकर चौहान के फ्लैट में चला गया था और फिर अचानक तनवीर ने जेम्स पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया। टाइगर ने कहा, और फिर वो तनवीर और चौहान के दरमियान होने वाली बातों के बारे में इमरान को बताने लगा। तनवीर ने जेम्स से जो मालूमात हासिल की थी, टाइगर ने वो भी इमरान को बता दी। इसके बाद उसने इमरान को यह भी बता दिया कि तनवीर ने किस तरह जेम्स को हलाक किया था और इसकी लाश कहाँ फेंकने गए थे। और फिर वो जेम्स की लाश ठिकाने लगाकर जोले के फ्लैट में चले गए। जोले के फ्लैट में उनके दरमियान जो बातचीत हुई थी, टाइगर ने इमरान को इससे भी आगाह कर दिया था। ये सारी बातें जानकर इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी हैरान हो रहा था। तो इन्हें वाकई नाकाबिले तारीफ काम किया था। इसने न सिर्फ ट्रीसिया को पहचान लिया था, बल्कि जेम्स बनकर इसके इरादों के बारे में जानने का भी फैसला कर लिया था। सारी तफसील सुनकर इमरान ने टाइगर को कुछ हदायत दी और फिर इसे राब्ता खत्म कर दिया। अभी उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। ठहरो, ये जोलिया का फोन होगा, इससे मैं बात करता हूँ। ब्लैक जीरो ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर इमरान ने कहा और उसने फोन उठाकर इमरान के सामने मेज पर रख दिया। एक्स्ट्रा। इमरान ने रिसीवर उठाकर एक्स्ट्रा की मखसूस आवाज में कहा, जोलिया बोल रही हूँ चीफ। दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज सुनाई दी और इमरान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इमरान समझ गया था कि जोलिया का फोन करने का क्या मकसद हो सकता है। चुनांचे उसे टाइगर से मिली मालूमात के मुताबिक जोलिया और इसके पास मौजूद इमरान को हैरान करना शुरू कर दिया। आपने तो इमरान के होश उड़ा कर रख दिए हैं। वो तो यही समझ रहे होंगे कि एक्स्ट्रा वाकई माफूकुल फितरत इंसान है जो इनकी इन एक एक हरकत पर नजर रखता है। बातचीत मुकम्मल होने पर इमरान ने रिसीवर क्रैडल पर रखा तो ब्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र करो जोलिया के फोन करने से पहले हमें ये सब कुछ मालूम हो गया, वरना वो यही समझते एक्स्ट्रा साहब तो आंखें बंद किए हुए सो रहे हैं और पाकिस्तान में सिंगी और टीसीए सुकून से दंतनाते फिर रहे हैं। मैंने इनके जुमले उन पर उलटकर इन्हें झंझोड़ने की कोशिश की है ताकि इन पर एक्स्ट्रा का रोब इसी तरह बना रहे। इमरान ने कहा, हाँ वाकई इन बातों से उनके दिलों पर एक्स्ट्रा की और ज्यादा दाग बैठ गई होगी। इनके जहनों से ये शक कतई तौर पर निकल गया होगा कि एक्स्ट्रा से और पाकिस्तान में आने वाले मुजरिमों से कभी गाफिल रह सकता है। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाकर कहा, सिंगी और टीसीए के सामने नाम आने से तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। दोनों अलग अलग मिशनों पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई घिनौनी साजिश करने के लिए आए हैं। अब तो मैं ये और ज्यादा वसूख से कह सकता हूँ कि सिंघी महज G6 का सैंपल लेने के लिए नहीं आया। इधर ट्रिशन तनवीर से जो असला मंगाया है, इससे भी लगता है कि इसके इरादे खौफनाक है। मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि इन दोनों के इरादे क्या हैं, वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, तभी मैं इनके कोई खिलाफ कदम उठा सकूंगा। इमरान ने कहा, अपने तनवीर और बाकी इमरान को ट्रीसिया के साथ काम करने की इजाजत क्यों दे दी है? ट्रीसिया हमारे सामने ही आ चुकी है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इसे पकड़ लें? इस तरह न सिर्फ इसके इरादों का पता चल जाएगा, बल्कि इसे सिंघी के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। ब्लैक जीरो ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो ब्लैक जीरो? वो जीरो लैंड के एजेंट है, इस पर जुबान खुलवाने का कोई हरबा असर नहीं कर सकता। जीरो लैंड का सुप्रीम कमांडर अगर ब्लैक जैक जैसे इंसान पर नजर रखकर इसे अपना एजेंट बना सकता है, तो फिर क्या वो अपने दूसरे एजेंटों से काफिल रह सकता है? मैंने पिछली बार जिस तरह इन दोनों को पकड़कर कैद का मुमकिन है, इस बार सुप्रीम कमांडर ने इन दोनों के जिस्मों में ऐसे डिवाइसेस लगा दी हो जिससे वो इन दोनों के एक्टिविटीज चेक करता हो। ट्रीसिया को काबू करके हम इसे कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कमांडर को फौरन उसकी खबर हो जाएगी और वो दूर बैठा इन दोनों को हलाक कर सकता है। इन दोनों के हलाक होने से हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकेंगे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों ही हमारी नजरों में आ गए हैं। इन दोनों के हलाक होने के बाद सुप्रीम कमांडर किसी और को भी भेज सकता है। जीरो लैंड के तमाम एजेंटों को मेम्बरान नहीं जानते और ये भी जरूरी है कि इत्तेफाक हर जगह काम कर जाए। ट्रीसिया इत्तेफाक से ही तनवीर की नजरों में आई है, जिससे तनवीर ने इसे पहचान लिया। जीरो लैंड के दूसरे एजेंटों को पहचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान ने कहा, वह आप इसे इत्तेफाक कहें ये तनवीर की जान, इस बार इस दोनों के बारे में जानने वाला तनवीर ही है। इस लिहाज से उसने इस मरतबा आप पर सबकत हासिल कर ली है। ये तो मानेंगे ना आप? ब्लैक जीरो ने कहा, तुम्हारे सामने जरूर मान लूंगा, मगर तनवीर के सामने मैं अपने पैर पर पानी भी नहीं पड़ने दूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्यों? ब्लैक जीरो ने कहा, जोलिया के सामने मैं उसकी तारीफ करके अपने पैर पर हथौड़ा नहीं मारना चाहता। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा।
ہتھوڑا نہیں کلہاڑا، بلیک زو نے ہنستے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے مجھے تو اپنے پیر زخمی کرانے پڑیں گے نا، میں تنویر کو جولے کے لیے صحرا باندھتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ عمران نے کہا اور بلیک زو ہنسنے لگا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جولے کے سامنے تنویر کی تعریف کریں گے تو وہ اس کی طرف راغب ہو جائے گی؟ بلیک زو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ایسا ہو گیا تو میں رہ جاؤں گا نا، بیچارہ کوارے کا کوارا، عمران نے کہا اور بلیک زو کی ہنسی تیز ہو گئی۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کیا، آپ نے ٹیلی فون ایکسچینج والوں سے 01 لیبارٹری کے تمام افراد کی ٹیلی فون لسٹ کیوں منگوائی ہے؟ بلیک زو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمران نے ٹیلی فون کے اسپیشل سیکشن سے فون کر کے 01 لیبارٹری کے تمام افراد کے فون لسٹ فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ سنگھی چچا اور اپنے کبھی نہ ہونے والی محبوبہ ٹریسیا کا سن کر میرے دماغ کی بیٹریاں بھی قدرے چارج ہو گئی ہیں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 01 لیبارٹری سے ہی کسی نے کال کر کے ہڈسن کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں ان لسٹوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ لیبارٹری سے کسی نے ہڈسن کو کال کی ہوگی تو اس کا چہرہ فوراً میرے سامنے آ جائے گا، چاہے وہ ڈاکٹر فرحان مرزا ہو یا ڈاکٹر انور نثار، عمران نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہڈسن کو فون کے بجائے کسی ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ایسی ہدایت دی گئی ہوں، بلیک زو نے کہا۔ او ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، عمران نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ چند لمحوں میں وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر ایکسچینج کے اسپیشل سیکشن کے نمبر ملانے لگا۔ یس پلیز، اس طرف سے کہا گیا۔ ایکسٹرا، عمران نے ایکسٹرا کے مخصوص لہجے میں کہا۔ او یس سر، آپ کے ہدایت کے مطابق کمپیوٹر ڈیٹا سے لسٹیں نکالی گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے تمام لسٹیں بذریعہ فیکس ارسال کر دی جائیں گی۔ دوسری طرف سے سیکشن اسپیشل کے انچارج کے کرنل مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، مجھے لسٹوں کی بجائے 01 لیبارٹری میں کام کرنے والے تمام افراد کے سیل فون نمبر دے دو، ان تمام افراد کی ریکارڈنگ سے متعلقہ سیکشن میں ہی ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ گڈ، تمام نمبرز مجھے بھیجو فوراً، عمران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ ان نمبروں کا کیا کریں گے؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ اچار ڈالوں گا، اور میں کر بھی کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران ابھی اسے کچھ بتانے سے اجتناب برت رہا ہے۔ تقریباً 10 منٹوں کے بعد وہاں ایک فیکس موصول ہو گئی جس پر تمام کام کرنے والے تقریباً تمام افراد کے سیل فونز نمبر تھے۔ عمران نے سب سے پہلے ڈاکٹر انور نثار کا ہی نمبر چیک کیا، مگر نمبر بند تھا۔ اس کے بعد عمران نے اسٹور روم کے انچارج ڈاکٹر سجاد اقبال کے نمبر ملائے۔ یس پلیز، دوسری طرف سے ڈاکٹر سجاد اقبال کی آواز سنائی دی۔ ہڈسن بول رہا ہوں، اوریگا بار سے، عمران نے آواز بدل کر کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ ہڈسن اوریگا بار سے؟ کیا مطلب؟ کون ہڈسن؟ دوسری طرف سے حلبے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر کریڈل پر ہاتھ مارا اور جلدی جلدی دوسرے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس ڈاکٹر احمد جمال اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی 01 لیبارٹری کے ہارٹ روم کے انچارج ڈاکٹر احمد جمال کی آواز سنائی دی۔ اوریگا بار سے ہڈسن بول رہا ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کون ہڈسن؟ کس اوریگا بار کی بات کر رہے ہو تم؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر احمد جمال کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ عمران نے اس کا بھی لہجہ سمجھ کر کریڈل پر ہاتھ مار کر رابطہ ختم کر دیا۔ لگتا ہے کہ اب سب کو باری باری کال کر کے ہڈسن اور اوریگا بار کا بتا کر چپکانا چاہتے ہیں۔ بلیک زو نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیسرا نمبر ملا رہا تھا جو 01 لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر فرحان مرزا کا تھا۔ یس ڈاکٹر فرحان اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے دوسری طرف سے ڈاکٹر فرحان کی آواز سنائی دی۔ کام ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ڈاکٹر انور نثار کی رہائش گاہ میں موجود تمام افراد کا خاتمہ کرا دیا ہے۔ عمران نے اس بار اپنا لہجہ اور اپنے الفاظ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہڈسن اوریگا بال سے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ نانسنس، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں ذاتی نمبر پر کال مت کیا کرو، فوراً اسپیشل کال کرو مجھے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر فرحان مرزا کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی اور ان کی بات سن کر عمران کے ہاتھ سے ریسیور بمشکل گرتے گرتے بجا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی رابطہ کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر فرحان مرزا، کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ بلیک زو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھ کا تھیلے سے بیلی باہر نکال ہی لی ہے۔ 01 لیبارٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں جو سیکرٹ ہینڈز کام کر رہے ہیں وہ کسی اور کے نہیں بلکہ ڈاکٹر فرحان مرزا کے ہی ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ غدار ڈاکٹر انور نثار نہیں بلکہ ڈاکٹر فرحان مرزا ہیں، بلیک زو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ بالکل، ڈاکٹر فرحان مرزا یہ آستین کا وہ سانپ ہے جو اندر ہی اندر پاکیزہ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف تھا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر یہ سب ڈاکٹر فرحان مرزا نے کیا ہے تو پھر ڈاکٹر انور نثار کہاں ہے؟ بلیک زو نے پوچھا۔ اپنے رازوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈاکٹر انور نثار کو غائب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروفیشنل کلر کو وہاں کیوں بھیجا گیا تھا۔ ڈاکٹر فرحان مرزا کو معلوم تھا کہ میں سیدھا وہیں جاؤں گا، اس لیے اس نے ہڈسن کو کال کر کے وہاں قاتل کو بھجوا دیا تاکہ ڈاکٹر انور نثار کی رہائش گاہ میں جو آئے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ ڈاکٹر فرحان مرزا کا مقصد ڈاکٹر انور نثار کے ملازموں کو ہلاک کرانا نہیں تھا، انہیں تو محض اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچوں مجھے ہلاک کرنے کے لیے کلر کو کسی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پروفیشنل کلر نے جاتے ہی وہاں تمام ملازمین کو ہلاک کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ وہیں رکا ہوا تھا کیونکہ اس کا اصل ٹارگٹ میں تھا، عمران نے کہا۔
اور ڈاکٹر فرحان مرزا اس حد تک جا سکتا ہے، وہ آپ کو ہلاک کرنے کی بھی سازش کرے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، غداروں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ میں ایک بار جس کی راہ پر لگ جاؤں اس کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتا، اسے ڈاکٹر فرحان مرزا نے مجھے ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ عمران نے کہا، اب آپ اس غدار کا کیا کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، وہی جو غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اسے جس قدر محب الوطن سمجھتا تھا وہ غدار ہوگا، وہ اپنے پیشے کے ساتھ ہی غداری کا مرتکب ہوگا، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ اب تک اس کے ذریعے نہ جانے لیبارٹری سے کیا کیا دشمنوں کے ہاتھ لگ چکا ہوگا۔ اس ایک غدار آدمی کی وجہ سے ساری کی ساری لیبارٹری داؤ پر لگ گئی ہے۔ لیبارٹری میں سے اگر چیزیں باہر آ سکتی ہیں تو پھر لیبارٹری میں دشمن بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیبارٹری کا تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔ عمران نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا، لیبارٹری کو محفوظ کرنے کا اب ایک ہی حل ہے، سر سلطان سے کہہ کر وہاں ملٹری ایکشن کرا دیا جائے اور ڈاکٹر فرحان مرزا کو گرفتار کر کے اس کو کورٹ مارشل کر کے اسے عبرتناک سزا دے دی جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، ڈاکٹر فرحان مرزا نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اسے 01 لیبارٹری میں میرے کہنے پر ہی تعینات کر کے انچارج بنایا گیا تھا۔ وہ G63 اور ریڈ اسپیس شپ پر میرے کہنے پر ہی خصوصی طور پر کام کر رہا تھا اور میرے ذہن میں ساری بات صاف ہو گئی۔ سنگھی کا مقصد G63 کے سیمپل کا حصول نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ G63 پر کہاں کام ہو رہا ہے۔ G63 ریڈ اسپیس شپ کا مخصوص ایندھن ہے۔ یہ ایندھن بھی مکمل طور پر تیار نہیں کیا جا سکا، اس پر بھی تجربات کیے جا رہے، تجربات کے ریڈ اسپیس شپ سے ہی G63 حاصل کیا جا رہا تھا۔ اس بات کی خبر شاید زیرو لینڈ کو مل گئی تھی، اس لیے انہوں نے سنگھی ٹریسیا کو یہاں بھیج دیا تاکہ اس لیبارٹری اور ریڈ اسپیس شپ کو تباہ کر دیا جائے۔ عمران نے کہا، اور کیا ریڈ اسپیس شپ اسے لیبارٹری میں ہے؟ بلیک زیرو نے چن کر کہا، ہاں، اس بات کی خبر میرے اور ڈاکٹر فرحان مرزا کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ عمران نے کراتے ہوئے کہا، اوہ، تو ریڈ اسپیس شپ کے ساتھ 01 لیبارٹری بھی خطرے میں ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ظاہر ہے سنگھی اگر وہاں پہنچ گیا تو ریڈ اسپیس شپ کو یا تو واپس زیرو لینڈ لے جائے گا یا پھر اسے وہیں تباہ کر دے گا۔ دوسری صورتوں میں وہی لیبارٹری تباہ کر سکتا ہے۔ مجھے اس سے نہ صرف لیبارٹری بچانی ہے بلکہ ریڈ اسپیس شپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ زیرو لینڈ والے جس طرح اس ریڈ اسپیس شپ کو تباہ کرنے کے در پر ہیں، اس سے میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ ریڈ اسپیس شپ ہمیں زیرو لینڈ میں لے جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، اور زیرو لینڈ والے اس ریڈ اسپیس شپ کو اس لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب زیرو لینڈ میں نہ جا سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جس روز زیرو لینڈ میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس روز سپریم کمانڈر کو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہاں جانے سے نہیں روک سکے گی، اور شاید اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ عمران نے کہا، اس کے لیے آپ کو ہر صورت میں سنگھی کے ہاتھوں تباہ ہونے سے ریڈ اسپیس شپ کو بچانا ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اور ریڈ اسپیس شپ کو کیسے بچانا ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ عمران نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتے